औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सब बहन भाइयों से दरख्वास्त करूंगी कि आओ मिलकर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सआदत हासिल करें। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। आज मैं जिस बात पर रोशनी डालने की कोशिश कर रही हूँ वो है खुदा की बंदगी और रिश्तों की कदर। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इंसान इनसे गफलत बरतने में लगा हुआ है और यही वजह है कि आज हम ना तो खुदा की बंदगी का हक सही तरह अदा कर रहे हैं और ना हम रिश्तों के हकूक़ों को सही तरीके से अदा कर रहे हैं, पूरे कर रहे हैं। क्या है कि वक़्त गुज़र रहा है और वक़्त कोई ख़जाना नहीं कि जिसको हम किसी ताले में बंद करके रख लेंगे या तिजोरी में संभाल कर रख लेंगे और वक़्त जब हम पर आएगा तो हम इस्तेमाल कर लेंगे जब हमको ज़रूरत होगी। बल्कि वक़्त तो हमारे हाथों से रेत की तरह फिसल रहा है, सिक्कों की तरह हमारे हाथों से स्लिप हो रहा है और गुज़रा हुआ वक़्त कभी वापस नहीं आता। हम ये जानते हैं कि जो सुबह हो गई है, जो शाम हो गई है, वो हमारी ज़िंदगी की जो 24 और 48 घंटे हैं वो कम हो गए हैं। लेकिन फिर भी हम इतने गफलत में पड़े हुए हैं कि हमें कुछ होश नहीं आता। हम समझते हैं कि शायद हम जो है ऐसे ही ज़िंदगी गुजारने का मकसद यही है, बल्कि हम ये भूल चुके हैं कि हमारी ज़िंदगी का असल जो मकसद है वो मकसद क्या है और अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं और हमारे आसपास के लोग हमसे क्या चाहते हैं। क्या सोना खाना पीना यही ज़िंदगी है? नहीं, ज़िंदगी का असल मकसद है अल्लाह की बंदगी और अल्लाह की बंदगी के बाद है रिश्तों का हक अदा करना। और ये दोनों चीज़ें ही ऐसी हैं कि हम दोनों में ही जो है गफलत बरत रहे हैं और गफलत में वक़्त गुजार रहे हैं। जब इंसान दुनिया में आँख खोलता है तो उसे कुछ खबर नहीं होती कि उसके आसपास कौन है, उसका किससे क्या रिश्ता है, लेकिन सब उसके आने की खुशी मना रहे होते हैं। बेटी होती है या बेटा होता है, सब मुबारकें दे रहे होते हैं, सब खुशियाँ मना रहे होते हैं। फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता जब होश संभालता है तो अपने साथ बहुत से रिश्तों को खड़ा पाया देखता है। बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जो उससे मोहब्बत करते हैं, जो उसका ख्याल करते हैं, जो उसे हर तरीके से संभाले रखते हैं, जो उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को, उसकी छोटी छोटी बातों को, उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। माँ बाप के रिश्ते, बड़े बहन भाइयों के रिश्ते, दादा दादी, नाना नानी और भी बहुत से खून के रिश्ते, बहुत से ऐसे रिश्ते कि जिनकी इंसान को पहचान नहीं होती, लेकिन वक़्त के साथ साथ इंसान वो समझने लग जाता है, वो उन रिश्तों को पहचानने लग जाता है। उसे पता चल जाता है कि मेरे अपने मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। जब एक बच्चे को हवा में बाग उछालता है खेलने के लिए तो बच्चा खुश होता है, ना कि बच्चा घबराता है, ना ही बच्चा डरता है, क्योंकि उसे ये मालूम होता है कि जो उससे इतनी मोहब्बत करता है वो उसे गिरने नहीं देगा, वो उससे कभी चोट लगने नहीं देगा। और यही वजह होती है कि बच्चा जो है वो खुश हो रहा होता है। वक़्त गुज़रता है, हम बड़े होते हैं, हमारे सामने बहुत से रिश्ते आते हैं, बहुत से ऐसे रिश्ते भी होते हैं जिनकी कुछ अदाएं या कुछ बातें हमको नाज़ेब गुज़रती हैं,
اور بہت سے ایسے رشتے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں نقصان پہنچانے میں لگے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ یہی تو اصل صبر ہے۔ اگر ہم سامنے والے کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نوٹ کر کے انہی غلطیوں پر پہرا دیتے رہیں، انہی غلطیوں کو نوٹ کرتے رہیں، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم اپنے رشتوں کو کھو دیں گے۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے درگزر فرمائے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ اور کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم رشتوں کے حق ادا کریں تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ہماری اسی ادا کی وجہ سے ہمیں بخش دے اور ہمیں معاف فرما دے، کیونکہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ اکیلا ہوتا ہے، اسے نہیں معلوم ہوتا کہ یہ جو رشتے ہیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، انمول نعمتیں ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جب دنیا میں آتے ہیں تو ان کے سامنے ان کا باپ نہیں ہوتا، کتنے لوگ ہیں اگر وہ دنیا میں آتے ہیں تو ان کے ماں نہیں ہوتی، کتنے لوگ ہیں کہ جب دنیا میں آتے ہیں تو اکیلے ہوتے ہیں، کوئی ان کو پیار کرنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سب نعمتوں سے نوازا ہے، ان تمام رشتوں سے نوازا ہے، ہمارے پاس ماں باپ بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، دادا دادی بھی ہیں، نانا نانی بھی ہیں، پیار کرنے والے دوست بھی ہیں، پیار کرنے والے بہن بھائی بھی ہیں، کزن بھی ہیں، تو ہم ان کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں قدر کرنا چاہیے، لیکن کیا ہے کہ ہم یہ سوچ کر رشتوں کو کھو دیتے ہیں کہ جب ہمیں ہوش آنے لگتا ہے اور ہم تھوڑا زندگی کو سمجھنے لگتے ہیں تو ہم جو ہے ضد بازی میں اتر آتے ہیں، انہی رشتوں پر مقابلے میں اتر آتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا، ہم اپنوں کے ساتھ ہی مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب مقابلے میں مثال کے طور پر فلاں نے مجھے یاد نہیں کیا، میں اس کو فون کیوں کروں؟ فلاں نے میرا نام نہیں لیا، میں اس کو کیوں نام لوں؟ فلاں نے مجھے فلاں چیز ہدیہ نہیں بھیجا، یہ تحفہ نہیں بھیجا، یہ عید نہیں بھیجی، میں اسے کیوں لوں؟ یہی جو بات ہے، یہ جو کیوں والی بات ہے نا، یہ ہمارے رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم تنہا رہ جاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی بھی اپنا مخلص نہیں ہوتا، ہمارے پاس کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو ہمیں صحیح مشورہ دے۔ آج کل ہم دوسروں کو دیکھ کر حسد میں جل رہے ہیں، آج کل ہم دوسروں کی کامیابیوں کو دیکھ کر جو ہے اپنی ناکامیوں پر افسوس ہی نہیں بلکہ ضد بازی اور حسد بھی کر رہے ہیں کہ یہ کامیابی ہمیں کیوں نہیں ملی، اپنے رب سے بھی شکوے کر رہے ہیں، آس پاس بھی اپنی قسمت سے بھی شکوے کر رہے ہیں، اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ فلاں کامیاب نہ ہو۔ کیا یہ زندگی کا اصل مقصد ہے؟ نہیں، زندگی کا اصل مقصد تو کچھ اور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ اور حکم فرمایا ہے، نہ کہ ہم جن کاموں میں لگ چکے ہیں، نہ تو ہم اللہ کی بندگی صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ کتنے کتنے دن گزر جاتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے، کتنے کتنے دن گزر جاتے ہیں ہم قرآن نہیں کھولتے۔ کئی تو بد نصیب ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے سالوں قرآن نہیں کھولا، اور کئی لوگ تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا حکم فرمایا ہے۔ آج ہم دونوں چیزوں سے دور ہیں، ایک ہم اللہ کی بندگی سے دور ہو چکے ہیں، اور ایک ہم رشتوں کی محبت جو ہے، مٹھاس جو ہے وہ ہم محسوس نہیں کرتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جن کے پاس سب کچھ بھی ہوتا ہے، جن کے پاس دولتوں کے ڈھیر بھی ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم مل جل کر کھائیں، ہم مل جل کر بانٹیں، ہم دوسروں کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کر محبت کریں، دوسروں کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھ کر محبت کریں، دوسروں کے بہن بھائیوں کو اپنا بہن بھائی سمجھ کر محبت کریں، اور اپنے رشتوں کی بھی قدر کریں، یہ سمجھ کر کہ کتنے لوگ ہیں جو ان رشتوں کو ترس رہے ہیں، جو بیچارے اپنی زندگی ایسے ہی گزار کر چلے جاتے ہیں، ان سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو دنیا میں آتے ہیں تو ان کے پاس کوئی پیار کرنے والا نہیں ہوتا، اور ساری زندگی وہ محرومی میں گزار دیتے ہیں۔ ہمارے منہ سے ہماری زبان سے یہ کیوں نہیں نکلتا
الحمدللہ ہم کیوں نہیں پڑھتے جب ہم اپنوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، جب ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، جب اپنے بچوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، جب ہم بہن بھائیوں کے ساتھ مل جل کے بیٹھے ہوتے ہیں، کسی محفل میں اکٹھے ہوتے ہیں، تو ہم الحمدللہ کیوں نہیں کہتے؟ ہم اپنے رشتوں کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ ہم اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ آج ہم نے یہ دونوں چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ آج ہم اللہ کی بندگی بھی کرتے ہیں تو غفلت میں، غفلت اس طرح کہ جلدی جلدی میں بندگی کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی دل سے نماز پڑھی ہی نہیں، ہم نے کبھی دل سے قرآن پاک کی تلاوت کی ہی نہیں، ہم نے کبھی ترجمہ پڑھ کر یہ سمجھا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہی ہمارے ساتھ جائیں گی، ایک اپنوں کی دعائیں اور دوسرا اعمال۔ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، اگر ہم کسی سے محبت کریں گے، تو جب ہم دنیا سے جائیں گے تو وہ انسان کبھی نہ کبھی زندگی میں ایک بار ہی صحیح ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے سچے دل سے دعا تو کرے گا نا کہ یا اللہ اسے بخش دے یا اس کی مغفرت فرما دے، اس نے میرے ساتھ یہ نیکی کی تھی، اس نے میرے آنسوؤں کو صاف کر کے میرے ہونٹوں پہ مسکراہٹ لانے کی کوشش کی تھی، یا میری کہیں مدد کی تھی، اس وقت مدد کی تھی جب مجھے اس کی ضرورت تھی، اور تو اب اس کو معاف کر دے۔ تو کتنا ہی اچھا ہو کہ کوئی ہمارے لیے یہ دعا کرے اور ہمارے حق میں وہ دعا قبول ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کر دے اور ہماری مغفرت ہو جائے، اور وہی نیکی، وہی چھوٹی سے چھوٹی نیکی یا وہی چھوٹی سے چھوٹی مسکان محبت جو ہے دعا کے روپ میں ہماری قبول ہو جائے، اور ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں اور دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ لیکن کیا ہے کہ آج ہم صرف اور صرف اپنے بارے میں ہی سوچتے ہیں، اپنی ذات تک ہی محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہم کو لاکھ گھر بنانے کی پڑی ہے، ہم کو اپنے ہی بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھانے کی پڑی ہے، ہم کو اپنے ہی عیش و آرام سے ہر وقت گزارنے کی پڑی ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اگر ہم مل بانٹ کر کھائیں گے تو اس میں برکت بھی ہوگی، اجر ثواب بھی ہوگا، نیکی بھی ہوگی، اور دنیا اور آخرت میں کامیابیاں بھی ہوں گی۔ آج ہم دوسروں کے منہ کا نوالا چھین کر یہ فخر کیوں محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں کمزور سے اس کا نوالا چھین لیا؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر ہم کسی کا نوالا چھین سکتے ہیں تو ہمارا بھی نوالا کو چھین سکتا ہے؟ وہ طاقت جو بے نیاز ہے، وہ طاقت جو سب سے پاورفل ہے، جس کے ایک اشارے سے ہماری دنیا اور آخرت تباہ ہو سکتی ہے، ہم کیوں نہیں یہ سوچتے؟ ہم کیوں یہ نہیں سمجھتے؟ ہم اس بات پر کیوں غور نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں یہ دیکھتے کہ ہم کسی کا نوالا چھین رہے ہیں، اپنے کسی بہن بھائی کو اذیت دے رہے ہیں، اپنے کسی بہن بھائی کو ذلت کی گہرائیوں میں ڈال رہے ہیں، یا کسی کو بیزت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی کی دولت شان و شوکت چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو وہ رب جس نے اس کو بھی پیدا کیا ہے اور ہم کو بھی پیدا کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کیا ہماری یہ اولاد جو ہے، جن کی خاطر ہم دوسروں کی اولاد کو موت کے گھاٹ میں اتار رہے ہیں، کیا ہماری اولاد ہمارا ساتھ دے گی؟ کیا ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی؟ نہیں نا۔ تو پھر ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، آج یہاں جو بیچیں گے کل کو وہی کاٹیں گے، اور یہاں کاٹ جو ہے وہ پورا کر کے بھی جائیں گے۔ اب ہم چاول کی فصل لگائیں گے اور اللہ سے خواہش کریں کہ اللہ ہم کو گندم دے دے، یہ تو نہیں ہوتا نا۔ اب ہم کسی کے آگے کانٹے بوئیں گے تو اللہ سے خواہش کریں کہ اللہ ہمیں پھول دے دے، یہ تو نہیں ہوگا نا۔ کسی کے گھر کو اندھیروں میں ڈبو کر، کسی کو طریقے دے کر ہم خواہش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روشنی عطا کر دے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ آج ہم اللہ کی بندگی کریں گے اور رشتوں کا حق ادا کریں گے تو ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ہوں گی، ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میری بات پر غور ضرور کیجیے گا اور اپنے رشتوں کی قدر کرو اور اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اللہ کی صحیح طریقے سے بندگی کا حق ادا کرو۔
یہی دنیا اور آخرت میں کامیابیوں کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ہدایت نصیب کرے، ہمارے دلوں میں محبت کی مٹھاس پیدا فرما دے، ہم ایک دوسرے کے درد محسوس کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں تقسیم کرنے والا اور آسانیاں پیدا کرنے والا بنا دے اور ہماری دنیا اور آخرت کو آسان بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔